जुहदहुम फयस्खरून मिनहुम सखिर अल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम, और जिनके पास अपनी मेहनत और मशक्क़त के सिवा कुछ है ही नहीं और वो इसमें से खर्च भी करते हैं, तो वो यानी मुनाफिकीन उनका मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है और उनके लिए यानी मुनाफिकीन के लिए दर्दनाक अजाब है। वल्लदीन ला यजिदून इल्ला जुहदहुम फयस्खरून मिनहुम सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम, और जिनके पास अल्लाह ताला खुद गवाही दे रहे हैं कि जिनके पास अपनी मेहनत और मुशक्क़त के सिवा कुछ है ही नहीं और वो इसमें से खर्च भी करते हैं यानी सदका और खैरात भी करते हैं, तो वो यानी मुनाफिकीन उनका मजाक उड़ाते हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यही मतलब और मफहूम है इस आयत 79 का। आगे चलते हैं आयत 80 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ये आयत भी मुनाफिकीन के बारे में है और ये आयत बड़ी सख्त है। मुनाफिकीन के बारे में ये आयत बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा आयत 80, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रतन फलन यगफिरल्लाहु लहुम। इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम, पहले इतना तर्जुमा देखते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके लिए इस्तिगफार करें या इस्तिगफार न करें, यानी मुनाफिकीन के लिए इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके लिए यानी मुनाफिकीन के लिए इस्तिगफार करें या इस्तिगफार न करें। इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रतन फलन यगफिरल्लाहु लहुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप 70 मरतबा भी उनके लिए इस्तिगफार करेंगे तब भी अल्लाह ताला उन्हें हरगिज माफ नहीं फरमाएगा। इन तस्तगफिर लहुम सबईना मर्रतन का लफ्ज है, सबईन मतलब 70, फलन यगफिरल्लाहु लहुम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप 70 मरतबा भी उनके लिए इस्तिगफार करेंगे तब भी अल्लाह उन्हें हरगिज माफ नहीं फरमाएगा। देखिए, इससे पहले हम सूरह निसा की आयत 145 में 145 में पढ़ चुके हैं, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, यानी जो मुनाफिकीन हैं वो जहन्नम के सबसे निचले वाले तबके में होंगे। हम इससे पहले सूरह निसा में पढ़ चुके हैं मुनाफिकीन के बारे में, वो बड़ी सख्त आयत थी। इस आयत यानी सूरह निसा की 145 नंबर आयत के बाद ये आयत यानी सूरह तौबा की आयत 80 मुनाफिकीन के बारे में सख्त तरीन आयतों में से है। बहरहाल आगे इसी आयत 80 में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र कर चुके हैं और अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता है। ज़ालिका बिअन्नहुम, इसकी वजह क्या थी? ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र कर चुके हैं और अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता है। यहाँ इस आयत पर इस पारा नंबर 10 का 16वां रुकू मुकम्मल हो गया है और आयत 81 से 17वां रुकू शुरू हो रहा है। बहरहाल चलते हैं आयत 81 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाहि व करिहु अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाहि। बहुत खुश हो गए पीछे रह जाने वाले अपने बैठे रहने पर अल्लाह और उसके रसूल के जाने के बाद, और उन्होंने नापसंद किया कि वो जंग करते अपनी जानों अपने मालों के साथ अल्लाह की राह में। वक़ालू ला तंफिरू फिल हर, और दूसरों से भी कहने लगे कि इस गर्मी में मत निकलो, यानी ये लोग खुद भी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकले और दूसरों को भी रोकने की उन्होंने कोशिश की
کہ ہم تو رخصت لے آئے ہیں، ہم تو اجازت لے آئے ہیں، بہانہ بنا کر تم بھی ذرا ہوش کے ناخن لو اور کوئی بہانہ بنا لو، اس قدر شدید گرمی میں سفر کے لیے مت نکلو۔ تو یہ سازشیں تھیں منافقین کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت خوش ہوئے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھے رہنے پر اللہ اور اس کے رسول کے جانے کے بعد، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ وہ جنگ کرتے اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ بھئی اس گرمی میں مت نکلو، یعنی یہ لوگ خود بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکلے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم تو رخصت لے آئے ہیں، تم بھی ذرا ہوش کے ناخن لو، کوئی بہانہ بنا لو، اس قدر شدید گرمی میں سفر کے لیے مت نکلو، جنگ کے لیے مت نکلو۔ آگے اسی کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش ان لوگوں کو سمجھ حاصل ہوتی۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش ان لوگوں کو سمجھ حاصل ہوتی۔ آگے چلتے ہیں آیت 82 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، بدلہ اس کا جو کمائی انہوں نے کی ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، بدلہ اس کا جو کمائی انہوں نے کی ہے۔ اس بیان کی حکمت یہ ہے کہ ایسا ہونا حتمی اور یقینی ہے، یعنی یہ بات یقینی طور پر ہونے والی ہے کہ ان لوگوں کی ہنسی اور خوشی چند روزہ ہے، چند دن کی ہے، اس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کے لیے رونا ہی رونا پڑے گا۔ تو یہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایسا ہونا یقینی ہے، یعنی یہ بات یقینی طور پر ہونے والی ہے کہ ان لوگوں کی ہنسی اور خوشی چند دن کی ہے، اس کے بعد جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا تو اس وقت رونا ہی رونا ہوگا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات نقل کی ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہیں ہنس لو اور مزے کر لو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس سے ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے۔ دیکھیے جو ابن عباس ہیں یعنی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں میں سے لگتے ہیں اور شروع سے ہی ان کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک جگہ جا کر بس گئے تھے، وہاں ہم گئے بھی تھے، وہاں پر عبداللہ ابن عباس کے نام سے ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور ایک دروازہ بھی بنا ہوا ہے۔ بہرحال یہیں سے انہوں نے درس و تدریس شروع کی اور یہیں پر ان کا انتقال ہوا اور یہیں پر یہ مدفون ہوئے۔ تو ان کی جو تفسیر ہے سب سے پہلی تفسیروں میں شمار ہوتی ہے۔ بہرحال ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہے ہنس لو اور مزے کر لو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو رونا شروع ہوگا، ایسا رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں آیت 83 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ آپ کو لوٹا کر لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، آیت کے ظاہری مضمون سے
یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ آیت مقام تبوک پر نازل ہوئی ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سورہ توبہ کے اس دوسرے حصے کے پہلے 4 رکوع یعنی 6 رکوع سے 9 رکوع تک، اس سورہ توبہ کے 6 رکوع سے 9 رکوع تک کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ تبوک پر روانگی سے پہلے نازل ہوئے تھے۔ ان رکوعات کے بعد مختلف آیات جو اب آ رہی ہیں مختلف موقعوں پر نازل ہوئیں، کچھ آیات جاتے ہوئے راستے میں، اور کچھ تبوک میں قیام کے دوران، اور کچھ واپس آتے ہوئے راستے میں۔ بہرحال اسی آیت میں ہے آگے فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر جب وہ آپ سے اجازت مانگنے کے لیے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں نکلنے کے لیے، یعنی اس کے بعد پھر بھی یہ لوگ نکلنے کے لیے، جنگ پر جانے کے لیے اجازت مانگنے لگیں، یعنی کسی مہم پر یا کسی جنگ پر یا کسی اور دشمن کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں تو پھر کیا حکم ہے؟ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے، یعنی جنگ تبوک کی مہم میں اس موقع پر تمہارا آخری امتحان ہو چکا ہے اور اس میں تم لوگ ناکام ہو چکے ہو۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور اب میرے ساتھ ہو کر تم کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ تم پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے بیٹھے رہنے پر، یعنی جب جنگ کے لیے نفیر عام ہوئی تھی، عام اعلان ہوا تھا اور سب کے لیے نکلنا فرض ہو گیا تھا، تو اس وقت تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب ہمیشہ کے لیے بیٹھے رہو پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ بالکل لفظی ترجمہ ہے، تو اب ہمیشہ کے لیے بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ آیت 83 تک وضاحت آ گئی۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 84، اور یہ آیت ایک خاص شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پہلے آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے یعنی منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی بھی ادا نہ کریں اور اس کی قبر پر کبھی کھڑے بھی نہ ہوں۔ یہ آیت 84 ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی بھی ادا نہ کریں اور اس کی قبر پر کبھی کھڑے بھی نہ ہوں۔ احادیث صحیحہ سے باتفاق امت ثابت ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی کی موت اور اس پر نماز جنازہ سے متعلق نازل ہوئی ہے۔ جی ہاں، بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ اس کے جنازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ تو گویا کہ اب ان کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے، یعنی منافقین کی رسوائی کا سامان ہو رہا ہے۔ اب تک تو منافقت پر پردے پڑے ہوئے تھے، ان کی جو منافقت تھی وہ چھپی ہوئی تھی، مگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نماز جنازہ کسی کی جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار فرماتے تھے تو سب کو معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ یہ منافق مرا ہے۔ اس آیت کے آخری الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور ان کو موت آئی ہے اسی حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون،
یقیناً انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور ان کو موت آئی ہے اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ اصل میں جو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے عبداللہ، یہ تو منافق تھا، لیکن اس کے جو بیٹے تھے وہ اخلاص والے مومن تھے، اور انہی کے کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منافق کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، اور گویا کہ اب ان کی رسوائی کا یہ سامان ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز نہیں پڑھاتے تھے تو سب کو معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ یہ شخص منافق ہے، یعنی ظاہر میں ایمان والا بنتا ہے حالانکہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ آیت 84 تک وضاحت آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔